बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1970 में रीबा की ब्रायन से शादी हुई। उस वक्त रीबा की उम्र 18 बरस और ब्रायन की 20 बरस थी। दोनों हाई स्कूल में क्लास फेलो थे और इसी दौरान उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया था। नौ शादीशुदा जोड़ा बड़ी खुशो खुरम जिंदगी बसर करता रहा, वक्त पर लगा कर उड़ता रहा। वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे। ब्रायन अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता था और काम के बाद जो वक्त बचता वो दोनों इकट्ठे गुजारते थे। आखिरकार 1974 में खुदा ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। इस गोल मटोल फुटबॉल जैसे बच्चे का नाम उन्होंने रैंडी तजवीज़ किया। रैंडी बड़ा प्यारा और समझदार बच्चा था। वो शरारतें ज़रूर करता, लेकिन ऐसी नहीं जो बदतमीज़ी की हुदूद में दाखिल हो जाएं। अभी रैंडी 3 बरस का था कि खुदा ने उन्हें एक बच्ची दी। मियाँ बीवी उस गुड़िया को पाकर फूले न समाते थे। उसका नाम लारीन तजवीज़ किया गया। अब उनके नुक्ता नज़र से उनका ख़ानदान पूरा हो चुका था। एक बेटा, एक बेटी। ब्रायन अब एक जिम्मेदार शौहर और बाप बन चुका था। वो तबात के हर शोबे में माहिर था। उसने अपने घर के गिराज में एक छोटा सा छापा खाना लगाकर ज़ाती कारोबार शुरू कर दिया। छापा खाना ख़रीदने के लिए उसने बैंक से रकम कर्ज ली थी। आदमी मेहनती और कारीगर था। फिर सबसे बढ़कर यह कि बेहद खुश इखलाक भी था। चुनाचे चंद ही माह में कारोबार चल निकला और मुलाजमत से कहीं ज़्यादा आमदनी होने लगी। लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं था कि कोई मुलाजिम रख सके। उसने अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े मंसूबे बना रखे थे और उसे यकीन था कि मेहनत के ज़रिए वो कुछ ही अरसे में अपना ख़ास मकाम बना लेगा और आखिरकार एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग हाउस कायम कर लेगा। 19 सितंबर 1980 को उनके यहाँ तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई। पैदाइश के वक्त बच्चा बेहद सेहतमंद था। उसका वज़न 8 पौंड और 9 औंस था। माँ बाप ने खूब सोच सोच कर उसके लिए फ़िलिप्स का नाम तजवीज़ किया। रीबा का कहना था कि फ़िलिप्स हमारे घर की रोशनी और आंखों का नूर है। रैंडी और लारियन भी अपने नए भाई की आमद पर बेइंतहा खुश थे। अभी रीबा हॉस्पिटल से रुखसत नहीं होने पाई थी कि एक सुबह डॉक्टर उसके कमरे में आई, लेकिन आज उसके चेहरे से परेशानी आया थी। ये खबर रीबा पर बिजली बनकर गिरी कि फ़िलिप्स सांस के मर्ज में मुब्तला हो चुका है और उसके फेफड़े सही तौर पर काम नहीं कर रहे। रीबा के मुंह से बेख्तियार निकला, या खुदा मेरी मदद कर, मेरे बच्चे को बचा ले। बच्चे की हालत नाजुक थी। हॉस्पिटल में भगदड़ मची हुई थी। फौरन ब्रायन को इत्तला दी गई। वो काम काज छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टरों की एक टीम फ़िलिप्स की देखभाल कर रही थी। उन्होंने ब्रायन को बताया कि फ़िलिप्स के बचने के इम्कानात कम हैं। रीबा की हालत बड़ी ख़राब थी। वो मुसलसल रो रही थी और खुदा से अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। ए खुदा, तू ही ज़िंदगी और मौत पर कादिर है। खुदावंद, मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे दे। ब्रायन ने उसे तिफल तसलियाँ देनी शुरू की। देता रहा तसलियाँ। शाम तक हॉस्पिटल में रहा। फ़िलिप्स की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उसे मसनूई निज़ाम तनफ़ुस के ज़रिए सांस पहुँचाया जा रहा था, लेकिन रीबा के इसरार पर ब्रायन को घर वापस आना पड़ा। रैंडी और लारियन की देखभाल भी अब उसके ही ज़िम्मे थी। मियामी के उस हॉस्पिटल में एक पाकिस्तानी लेडी डॉक्टर गजाला भी शोबे अतफाल में काम करती थी। उसने नर्सरी के शीशे से लगी एक खातून को रोते हुए और दुआएं मांगते देखा तो वो उससे बहुत मुतासिर हुई। रीबा ने गजाला को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। गजाला ने कहा, मिसेस ब्रायन, हम मुसलमानों का अकीदा है कि ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। अगर आपके बच्चे की ज़िंदगी है तो दुनिया की कोई बीमारी फ़िलिप्स को आपसे जुदा नहीं कर सकेगी। आप भी खुदा को मानने वाली हैं। खुदा से दुआएं जारी रखिए। और हाँ, ऐसे मौक़े पर हम मुसलमान सदका देते हैं, यानी किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की अशिया मुहैया कर देते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो फ़िलिप्स के लिए सदका भी दे दें। मैं ऐसा ज़रूर करूँगी, बल्कि मैं अभी ब्रायन को फ़ोन करती हूँ। वो पड़ोस में रहने वाले टॉम को $10 दे दे। रीबा तमाम रात शीशे के साथ लगी खड़ी खुदा से दुआएं मांगती रही। सुबह काजिब से ज़रा कब्ल डॉक्टर गजाला फिर आई और ज़बरदस्ती रीबा को अपने कमरे में ले गई। वहाँ उसे सुकून आवर दवाई खिलाकर सुला दिया। सुबह के वक्त जब रीबा की आंख खुली तो उसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। फ़िलिप्स, उसके दिल से आवाज़ उठी और वो बाहर की जानिब भागी। दरवाजे में उसकी टक्कर नर्स से हुई। नर्स ने गोद में फ़िलिप्स को उठा रखा था। वो प्यारा सा बच्चा कुदरती अंदाज में सांस ले रहा था और हाथ पांव मार रहा था। और फिर कमरे में डॉक्टरों की भीड़ लग गई। सब लोग हैरान थे कि फ़िलिप्स रातों रात किस तरह मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गया। ये तो मेडिकल हिस्ट्री में एक नई मिसाल है। एक डॉक्टर ने कहा, अव्वल तो ऐसे मरीज बचते नहीं और बच भी जाएं तो सेहतियाब होने में उन्हें महीने लग जाते हैं। ये राज मेरी समझ से बाहर है कि रातों रात
اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر، ریبا نے کہا، تمہیں خالق کائنات پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ اور ہاں ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے، غزالہ، وہ کہاں ہے؟ غزالہ، وہ رات کو ڈیوٹی پر ہوتی ہے۔ ریبا مسکرائی۔ اس سے پوچھ لینا فلپس راتوں رات کیسے تندرست ہو گیا۔ اس نے اس سلسلے میں میری رہنمائی کی تھی۔ پھر وہ زیر لب بڑبڑائی، صدقہ۔ اور پھر 10 دن بعد سارا خاندان ہنستا کھیلتا خوشی اور مسرتوں سے معمور اپنی اسٹیٹ کار میں ہاسپٹل سے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ برائن کار ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ریبا گود میں فلپس کو لیے بیٹھی تھی۔ رینڈی اور لارین عقبی نشست پر اچھل کود کر رہے تھے۔ ان سب کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ گھر واپس آنے کے چند روز بعد زندگی اپنے معمولات پر آ گئی۔ فلپس کی پیدائش اور صحت یابی کی خوشی میں پڑوسیوں، عزیز و اقارب وغیرہ کی شاندار ضیافت کی گئی۔ چند ماہ میں برائن کا چھاپا خانہ پہلے سے بھی زیادہ چل نکلا۔ اب ان کے گھر میں کچھ خوشحالی آتی جا رہی تھی اور یہ خاندان محبت و یگانگت کی مثالی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن ابھی کئی آزمائشیں باقی تھیں۔ 6 ماہ بعد ان کی پرسکون زندگی میں پھر تلاطم پیدا ہوا۔ صبح کا وقت تھا۔ مارچ میں میامی کا موسم انتہائی رومان پرور ہوتا ہے۔ ریبا نے بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد اسکول روانہ کیا اور برائن اپنے کام پر چلا گیا۔ فلپس معمول کے برخلاف ابھی تک بیدار نہیں ہوا تھا۔ ریبا گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے فلپس کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف بھاگی۔ فلپس کا بدن بخار سے جل رہا تھا اور وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اسے چپ کرانے کی ہر کوشش رائے گاں گئی۔ آخرکار ریبا نے فون پر شوہر سے مشورہ کیا اور روتے ہوئے فلپس کو کمبل میں لپیٹ کر چائلڈ اسپیشلسٹ کے ہاں پہنچی۔ ڈاکٹر نے فلپس کا معائنہ کیا۔ بچے کو خاصا تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر کی تشخیص یہ تھی کہ بچے کے کان میں انفیکشن ہے۔ معمولی بات ہے، لہٰذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اینٹی بائیوٹکس دوائیں لکھ دیں۔ ریبا نے گھر واپسی پر میڈیکل سٹور سے ادویہ خریدیں اور بچے کو گھر لا کر بڑی تندہی سے اس کی دیکھ بھال میں جت گئی۔ اس کا بخار ٹوٹ گیا اور وہ 3-4 دن میں رفتہ رفتہ ٹھیک ہوتا گیا۔ اب فلپس معمول کے مطابق سوتا جاگتا اور دودھ پیتا تھا، لیکن 6 روز وہ پھر بیمار تھا۔ اس مرتبہ اس کے منہ اور رانوں کے اندر سرخ اور سفید دھاپڑ نکل آئے تھے۔ چھوٹا سا بچہ منہ کی تکلیف کی بنا پر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ اگلے 2-3 ماہ خاندان بھر کے لیے عذاب سے کم نہ تھے۔ فلپس کو نت نئی بیماریاں آن گھیرتی۔ یوں ریبا کو روزانہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا۔ گھر کا سارا نظام تلپٹ ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت جھنجھلائی رہتی۔ رینڈی اور لارین سہمے سہمے رہتے اور برائن اپنے کام پر پوری توجہ مبذول کرنے سے قاصر تھا۔ اس طرح اس کی آمدنی روز بروز گھٹنے لگی۔ خاندان کی خوشیوں کی ڈور جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی اور ایک بیزاری، افسردگی اور نامعلوم سے خوف نے انہیں گھیر دیا تھا۔ دوسری طرف فلپس کی بیماری پر اٹھنے والے اخراجات میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا بل، مختلف مہنگے ٹیسٹ، نت نئی بیش قیمت دوائیں۔ برائن خاصا چڑچڑا ہو چکا تھا۔ ازدواجی زندگی میں پہلی بار ایک رات ان دونوں میں شدید تکرار ہوئی۔ قصور کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن بے بسی، عدم تحفظ اور ایک انجانے خوف نے انہیں کئی ماہ سے گھیر رکھا تھا۔ یہ اس رد عمل کا نکاس تھا۔ اگرچہ بظاہر جھگڑے کی وجہ بڑھتے ہوئے اخراجات اور گھٹتی ہوئی آمدنی تھی۔ میں نے یہ پریس $40,000 قرض لے کر لگایا تھا، برائن پوری قوت سے دھاڑا، اور اب میں گھر کی ضروریات ایک طرف رہیں، سود کی ماہوار قسط بھی ادا نہیں کر سکتا۔ زندگی جہنم کا نمونہ بن کر رہ گئی ہے۔ صبح جب دونوں کا موڈ نارمل ہوا تو ریبا نے تجویز پیش کی، برائن، یہ ہمارا خون ہے، ہمیں اس کی زندگی کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اجازت دو تو میں آمدنی میں کچھ اضافے کے لیے اسکول میں ملازمت کر لوں۔ برائن نے اسے ملازمت کی اجازت دے دی اور خود بھی اپنے اوقات کار میں اضافہ کر دیا۔ وہ بیچارہ الگ صبح کام میں جت جاتا اور اکثر رات گئے تک کام کرتا رہتا۔ سر توڑ محنت کے سبب وہ بے حد کمزور ہو گیا، لیکن میاں بیوی کی جد و جہد کے باوجود ان کے اخراجات آمدنی سے بڑھتے ہی چلے گئے۔ فلپس کو روز ایک نئی بیماری گھیر لیتی اور اس کے لیے مہنگی سے مہنگی ادویات خریدنی پڑتی، جو اگلی صبح تک بیکار ہو جاتی، کیونکہ نیا سورج فلپس کے لیے ایک نئی بیماری لے کر طلوع ہوتا۔ اپنے علاقے کے ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر ریبا نے کسی ایسے ڈاکٹر کی تلاش شروع کر دی جو بچے کے اصل مرض کی تشخیص کر کے اس کا باقاعدگی سے علاج کر سکے۔ اس نے دور دراز کا سفر کیا اور بڑے بڑے نامور ڈاکٹروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فلپس کا خوب ٹھوک بجا کر معائنہ کیا، منہ مانگی فیسیں وصول کیں، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پال۔
پھر ستم ظریفی یہ کہ ہر ڈاکٹر کی تشخیص دوسرے سے یکسر مختلف تھی، چنانچہ ہر ایک مختلف دواؤں کا مشورہ دیتا۔ ریبا نے ہر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا استعمال کی اور تمام تر ہدایات پر عمل کیا، لیکن فلپس کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ گول مٹول سا بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا تھا۔ رینڈی اور لارین معلوم نہیں کیوں اس سے خوف کھانے لگے۔ وہ اس کے نزدیک جانے سے بھی کتراتے تھے۔ صرف ریبا کی مامتا تھی جس نے بچے کو سہارا دے رکھا تھا۔ بعض اوقات اسے یہ خوف دامن گیر ہو جاتا کہ اگر فلپس کو کچھ ہو گیا تو، لیکن وہ ایسے خیالات فوراً دماغ سے جھٹک دیتی اور خدا سے اس کی درازی عمر اور صحت یابی کے لیے خوش و خضوع سے دعائیں مانگنے لگتی۔ ایک دن وہ گھریلو سودا سلف خریدنے اسٹور پر گئی۔ وہاں اچانک ڈاکٹر غزالہ کو دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ ڈاکٹر غزالہ اس سے بڑی محبت سے ملی تھی۔ اسے ریبا اور فلپس اب تک یاد تھے، حالانکہ روزانہ اس کا سابقہ کتنے ہی مریضوں سے پڑتا ہوگا۔ اس نے بچے کا حال دریافت کیا تو ریبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر غزالہ اسے بڑی محبت سے برابر والے کیفے میں لے گئی اور اس کی دردناک داستان سنی۔ وہ تھوڑی دیر کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، ریبا پہلے تو آپ کچھ صدقہ دیں۔ ریبا کے ذہن کو جھٹکا لگا۔ یہ بات تو اس نے بالکل ہی فراموش کر دی تھی۔ اسے پہلے ہی اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ غزالہ کہہ رہی تھی، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ چنانچہ اگر آپ میری بات مانیں تو کسی بےکس اور لاچار انسان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا کریں۔ لیکن غزالہ، ریبا نے حیرانی سے کہا، ہمارے ملک میں بھوکا کہاں سے ملے گا؟ ریبا، غزالہ سنجیدگی سے بولی، اپنے گھر کے ماحول سے باہر نکل کر دیکھو، تمہیں کتنے ہی ننگے بھوکے انسان مل جائیں گے۔ ان میں سے کسی کو 2 وقت کھانا کھلا دیا کرو۔ اور ہاں، میں ایک ڈاکٹر کا نام اور پتہ لکھ دیتی ہوں۔ کل فلپس کو اپنے ساتھ لے جانا اور اس ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لینا۔ ڈاکٹر غزالہ نے کاغذ پر اسے ایک نام اور میامی کی میڈیکل یونیورسٹی کا پتہ لکھ دیا۔ گھر واپس آتے ہی ریبا سب سے پہلے بوڑھے ٹام کے گھر گئی۔ یہ سیاہ فام بوڑھا ان کے مکان کی عقبی کوٹھڑی میں رہتا تھا۔ 70 برس کے لگ بھگ عمر تھی اور وہ کام کاج کرنے کے قابل نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ ٹام سے اسے پتہ چلا کہ امریکہ جنت نہیں جہاں کوئی بھوکا نہ رہا ہو۔ وہ اکثر اوقات بھوکا رہتا تھا۔ کون تھا جو اس کی پرواہ کرتا، اس کو کھانا دیتا؟ ریبا نے ٹام سے کہا، انکل آپ روزہ ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لیا کریں۔ اور ٹام کے چہرے پر ممنونیت کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے یقین تھا کہ برائن ایک بوڑھے کے کھانے پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اگلے روز وہ فلپس کو میڈیکل یونیورسٹی لے گئی۔ یہاں اسے ماہر امراض اطفال ڈاکٹر اسکاٹ سے ملنا تھا۔ ڈاکٹر خوش اخلاق، عمر رسیدہ شخص تھا۔ اس نے بڑی شفقت سے فلپس کا حال احوال سنا، ضروری سوالات کیے اور پھر اس کی پرانی رپورٹیں دیکھیں۔ اس کے بعد اس نے تمام ٹیسٹ اثر نو کرائے۔ ان ٹیسٹوں کے نتائج 6 ہفتے بعد موصول ہوئے۔ اس دوران ٹام روزانہ اس کے گھر آ کر کھانا کھاتا اور اسے ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت ہو جاتا۔ ایسے میں ریبا کو ایک انوکھی اور انجانی سی خوشی محسوس ہوتی۔ اس کی توقع کے عین مطابق برائن نے ٹام کے کھانے پر اعتراض کرنے کے بجائے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ٹیسٹ کی رپورٹس موصول ہونے کے بعد ڈاکٹر اسکاٹ نے ریبا اور برائن دونوں کو بلوایا۔ وہ انہیں اپنی تشخیص سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ اس نے بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ خدا نے انسانی جسم میں ایسے عناصر پیدا کر رکھے ہیں جو امراض کا مقابلہ کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی بیماریوں کو بڑھنے سے قبل ہی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہی عناصر اس وقت بھی کام کرتے ہیں جب انسان شدید بیمار ہو۔ اس صورت میں کچھ کام ادویات کرتی ہیں، باقی کام یہ عناصر از خود سر انجام دے لیتے ہیں اور انسان کو صحت مند اور توانا رکھتے ہیں۔ یہ عناصر مل کر انسان کا مدافعتی نظام تشکیل کرتے ہیں، لیکن فلپس پیدائشی طور پر اس نظام کے 2 اہم اجزاء سے محروم تھا۔ طبی اصطلاح میں اس بیماری کو قلت مدافعت کہا جاتا ہے۔ اس کے باعث انسان ہر قسم کے جراثیم سے فوراً متاثر ہو جاتا ہے اور پھر کوئی بھی مرض مہلک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس مرض کا مختصراً احوال بتا کر ڈاکٹر اسکاٹ نے فلپس کے بارے میں بتایا کہ اس کی ہڈیوں کا گودا وہ خلیے نہیں بنا رہا جن سے مدافعتی گلوبین بنتا ہے، اور پھر اس گلوبین سے وہ اجزاء بنتے ہیں جو انسانی جسم کو امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ریبا اور برائن یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ ڈاکٹر، کیا یہ مرض ایڈز ہے؟ برائن نے پوچھا۔ ایڈز نہیں، لیکن اس کا بھائی سمجھ دو۔ تو پھر اس کا علاج بھی ناممکن ہوگا، برائن نے بے حد مایوسی سے کہا۔ ڈاکٹر مسکرایا۔ خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس کا علاج موجود ہے، لیکن بڑا ٹیڑھا ہے۔ بہرحال کل سے علاج شروع کرتے ہیں۔
اگلے روز ڈاکٹر اسکاٹ نے فلپس کو ایسے خون کے انجیکشن دینے شروع کیے جس میں امراض کے خلاف مزاحمت کی قوت بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس علاج نے اثر دکھایا اور فلپس ٹھیک ہونے لگا۔ چند ماہ اسی حالت میں گزرے اور فلپس کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی۔ ادھر بوڑھا ٹام ہر روز کھانا کھانے کے بعد ریبا کو دعائیں دیتا رخصت ہوتا۔ خاتون کی درخواست پر وہ فلپس کی درازی عمر کی دعائیں بھی کرتا۔ فلپس کی حالت بہتر ہو رہی تھی کہ اچانک ایک دن اسے نمونیا ہو گیا۔ جب اس کو مقامی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچایا گیا تو 105 درجے کا بخار تھا۔ ریبا اس کی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ فلپس ایک علیحدہ کمرے میں بند تھا اور وہ استقبالیہ میں کرسی پر بیٹھی رو رو کر خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اے مالک کائنات، اے کائنات کے خالق، اے خدا، میرے معصوم بچے کی زندگی کی بھیک دے دے۔ کئی دنوں کے مسلسل علاج سے فلپس تندرست ہو کر گھر واپس آ گیا، لیکن اب اس کا وزن محض 15 پاؤنڈ باقی رہ گیا تھا۔ وہ کھا پی سکتا تھا، نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا۔ ریبا کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ بہرحال جب تک سانس تب تک آس۔ سالگرہ سے 1 ماہ قبل فلپس پھر شدید بیمار پڑ گیا۔ سارا دن اسے قے آتی رہی اور شام کو جب اسے ایمرجنسی روم پہنچایا گیا تو وہ بالکل مردہ نظر آ رہا تھا۔ 10 گھنٹے تک ریبا اور برائن ایمرجنسی روم کے باہر بے چینی سے ٹہلتے رہے اور وہ نامعلوم کیا کیا دعائیں مانگتی رہی۔ بہرحال صبح کے قریب انہیں اطلاع ملی کہ بچہ اس بحران سے بھی زندہ سلامت نکل آیا ہے اور اب وہ روبہ صحت ہے۔ ریبا اور برائن نے ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں ہلکا سا ناشتہ کیا اور پھر ڈاکٹر اسکاٹ سے ملنے روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر نے تمام حالات سن کر کہا، دراصل فلپس کے مرض کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا ڈاکٹر؟ دونوں بےتابی سے بولے۔ بچے کی ہڈیوں میں صحت مند گودے کی پیوند کاری کی جائے، لیکن یہ گودا ایسے انسان کی ہڈی کا ہونا چاہیے جو جسمانی طور پر فلپس سے ملتا جلتا ہو۔ میرا مطلب ہے خون کے گروپ کے سلسلے میں ہی نہیں بلکہ اور کئی چیزوں میں بھی۔ یہ فیصلہ تمام ٹیسٹ لینے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس پیوند کاری سے کیا فائدہ ہوگا؟ برائن نے پوچھا۔ کیا فلپس تندرست ہو جائے گا؟ ضروری نہیں، لیکن یہ آخری امید ہے۔ اگر ہمیں کوئی موزوں شخص مل جائے جس کا گودا فلپس کی ہڈیوں میں داخل کیا جا سکے تو امید کی جا سکتی ہے کہ جسم اسے قبول کر لے گا اور یہ گودا ان ضروری اجزاء کی پیداوار شروع کر دے گا جو جسم کا مدافعتی نظام کہلاتی ہیں۔ ہم اپنی کوشش کریں گے، آپ خدا سے دعا کریں۔ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے اور خدا یہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ریبا اور برائن نے فوراً اس آپریشن کی منظوری دے دی۔ سب سے پہلے ماں باپ کے ٹیسٹ دیے گئے، لیکن ان کا گودا فلپس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ بہرحال فلپس کی بہن لارین، جس کی عمر اس وقت محض 5 برس تھی، اس مقصد کے لیے مناسب پائی گئی۔ ڈاکٹر نے ابتدائی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد نیو یارک کے میموریل سلوان کینسر سینٹر سے رابطہ قائم کیا۔ امریکہ میں ایسے آپریشن صرف محدود چند ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں جن میں یہ ہاسپٹل ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں بھی ایسے آپریشن کے لیے صرف 7 بستر ہیں۔ فلپس کو 1 ماہ کے بعد داخلے کی تاریخ دی گئی۔ اس دوران فلپس کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ ریبا نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا تھا اور ڈاکٹر غزالہ کے ساتھ ساتھ ٹام کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ ٹام کی زندگی میں ایسی دعوت میں شرکت کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ بے حد خوش تھا اور ریبا کو مسلسل دعائیں دیے جا رہا تھا۔ پارٹی کے اختتام پر ریبا نے ڈاکٹر غزالہ سے پوچھا، مجھے کوئی اور طریقہ بھی بتاؤ، صدقہ تو میں مسلسل دے رہی ہوں۔ غزالہ نے کہا، ہر وقت خدا کو یاد کرتی رہو اور اس سے مدد مانگتی رہو۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ خدا رحمان و رحیم ہے۔ اور ریبا نے غزالہ کی یہ نصیحت گرہ سے باندھ لی۔ آخرکار فلپس کو نیو یارک کے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا۔ فلپس کے کمرے کا روزانہ کرایہ $1500 تھا۔ اس میں کرایہ کے علاوہ دیگر سہولیات بھی شامل تھی، جیسے جراثیم سے پاک فضا، پانی، خوراک وغیرہ، حتیٰ کہ اسے کھلونے تک ایسے فراہم کیے جاتے تھے جو جراثیم سے پاک ہوتے۔ ریبا نے اپنی رہائش کے لیے اپنی کزن کا گھر منتخب کیا جو ہاسپٹل سے 80 میل دور تھا۔ وہ روز صبح اپنی کار میں وہاں آتی اور شام کو واپس چلی جاتی۔ ادھر برائن کو لارین کے بارے میں فکر لاحق ہو گئی کہ ہڈی کے گودے کا عطیہ دینے سے کہیں بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ اس نے کئی ماہرین سے رابطہ کیا، تاہم سب نے ایک ہی جواب دیا کہ گودے کا عطیہ دینے والے کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس کا جسمانی نظام از خود یہ کمی پوری کر لیتا ہے۔ ہاسپٹل میں ریبا فلپس کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ شیشے کی دیوار کے پار کھڑی اسے دیکھتی اور انٹرکام پر اس سے باتیں کرتی رہتی اور زیر لب خدا سے اس کے لیے دعائیں کرتی۔ نیو یارک میں اس نے بعض بے حد غریب اور نادار افراد بھی دیکھے اور وہ حتی الامکان صدقے کے خیال سے ان کی مدد کرتی رہی۔ اسے برائن کا بھی خیال تھا،
جو دن رات محنت کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال بھی کر رہا تھا۔ اندازہ تھا کہ اس آپریشن پر 30 سے 40 ہزار ڈالر تک صرف ہوں گے، گو ان میں سے 80% میڈیکل انشورنس سے مل جاتے تھے۔ تاہم دیگر اخراجات بھی تو تھے۔ پھر ایک اور مسئلہ آن کھڑا ہوا۔ نیو یارک کے ہاسپٹل میں لارین کے ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ اس کا گودا فلپس کے لیے قابل قبول نہیں، اور میامی کے ہاسپٹل میں غلط نتائج اخذ کیے گئے تھے۔ ریبا تمام رات روتی رہی، خدا سے رحمت کی دعائیں کرتی رہی۔ اگلے روز ڈاکٹروں نے بتایا کہ فلپس کے بڑے بھائی رینڈی کا گودا بالکل مناسب رہے گا۔ ریبا یہ خوشخبری سنتے ہی بے اختیار گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکل رہے تھے، اے غزالہ کے خدا، میں تیرا کس منہ سے شکر ادا کروں، تو واقعی رحمان و رحیم ہے۔ جب رینڈی کو گودے کا عطیہ دینے کے متعلق کہا گیا تو اس نے بڑے یقین سے کہا، امی بھیا کے لیے میرے جسم کا جو حصہ چاہیے لے لیں۔ 24 نومبر 1981 کو صبح 8 بجے نرس نے رینڈی کو ویل چیئر پر بٹھایا اور آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئی۔ رینڈی نے بڑی بہادری دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی عیاں تھی۔ ریبا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کا بڑا بیٹا بھی خطرے کے منہ میں تو نہیں جا رہا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے غزالہ کے الفاظ یاد آئے اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر لفظ گھاٹ کا ورد کرنے لگی۔ اب وہ دنیا مافیا سے بے خبر آنکھیں بند کیے خدا کو یاد کر رہی تھی۔ اس کی تمام پریشانی ہوا ہو چکی تھی۔ ادھر آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹروں نے فلپس اور رینڈی کو بے ہوش کر رکھا تھا۔ رینڈی کے کولہے کی ہڈی میں سے ایک سرنج کے ذریعے گودا نکالا گیا اور پھر یہ نرم للجلا گودا فلپس کی چھاتی کی ایک شریان میں داخل کر دیا گیا۔ ریبا کے لیے یہ دن بے حد صبر آزما ثابت ہوا۔ وہ کبھی ایک بیٹے کے کمرے کی طرف بھاگتی اور کبھی دوسرے بیٹے کے کمرے کی طرف۔ اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے اور وہ خدا کو یاد کیے جا رہی تھی۔ آپریشن کے تیسرے دن فلپس کو 105 درجے کا بخار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم نے پیوند کاری قبول نہ کی ہو، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ موت کی صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ بات اب ان کے اختیار سے باہر تھی۔ ریبا نے جلدی جلدی ڈاکٹر غزالہ کے نمبر ڈائل کیے۔ اتفاق سے وہ مل گئی۔ ریبا نے جملہ صورتحال بتا کر اسے پوچھا کہ ان حالات میں خدا کی خوشنودی کے لیے کیا کروں؟ ڈاکٹر غزالہ نے جواب دیا، میں اگرچہ آپ کے مذہبی عقائد میں دخل انداز نہیں ہونا چاہتی، لیکن اتنی درخواست کروں گی کہ آپ مزید صدقہ دیں اور مسلسل یہ الفاظ دہراتی جائیں، اے خدا، زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بچے کو زندگی کی بھیک دے دے۔ ریبا نے غزالہ کے مشورے پر پوری طرح خلوص دل سے عمل کیا۔ وہ مسلسل 2 دن اور 2 راتیں یہی الفاظ دہراتی رہی۔ اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ نرسیں بڑی مشکل سے اسے کچھ کھلا پلا دیتی اور وہ استقبالیہ کمرے میں ایک کرسی پر گمسم بیٹھی یہی الفاظ دہراتی رہی، اور پھر اچانک جیسے اس کے ذہن میں ایک اجنبی آواز گونجی، فلپس ٹھیک ہو گیا۔ وہ چونک کر اٹھی۔ شام کا وقت تھا۔ استقبالیہ کلرک نے حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ سامنے ہی ایک غریب سا بوڑھا لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ $10 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی بولی، فلپس کا صدقہ۔ اب اسے خود بھی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر جب وہ ہاسپٹل واپس آئی تو نرس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فلپس کا بخار ٹوٹ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت درست ہوتی گئی۔ اس کی ہڈیوں نے گودے کا عطیہ قبول کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ وہ جان پکڑتا جا رہا تھا۔ آخرکار 30 دسمبر 1981 کو وہ دن آن پہنچا جب اسے رخصت ہونا تھا۔ ہاسپٹل کی نرسوں نے رینڈی، فلپس اور ریبا کے اعزاز میں ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ پارٹی میں فلپس نے خوب کھایا اور شور مچایا۔ جب وہ ہاسپٹل سے رخصت ہونے لگے تو ایک نرس جس نے فلپس کی دیکھ بھال کی تھی ریبا سے بولی، مسز برائن، یہ بچہ بڑا خوش قسمت ہے جو بچ گیا، ورنہ ایسے مریض زندہ نہیں رہتے۔ ریبا نے جواب دیا، فلپس کی زندگی کی 2 وجوہات ہیں، خدا جو بہت رحمان و رحیم ہے، اور دوسرا صدقہ۔ اور وہ فلپس کو گود میں اٹھائے رینڈی کا ہاتھ پکڑے کار کی طرف چل دی۔ کار میں برائن اور لارین ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ اس خاندان کی خوشیاں پھر لوٹ آئی تھیں۔ ریبا نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ ڈاکٹر غزالہ سے مل کر اس سے مذہب اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی، اور اگر اس مذہب پر کوئی کتاب مل سکی تو اس کا مطالعہ کرے گی۔